बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान में 8 फरवरी के धांधली ज़दा इलेक्शन के बाद अब तक होने वाली सबसे बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट ब्रेकिंग न्यूज़, रावलपिंडी के कमिश्नर ने धांधली का एतराफ़ कर लिया। अहम तरीन सबूत पाकिस्तानी अवाम के सामने रख दिए और धांधली के किरदारों का कच्चा चट्ठा खोल दिया। इस वक्त ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पूरे मुल्क में पूरा पाकिस्तान अपने मैंडेट की हिफाजत के लिए सड़कों पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से आज अवाम से पुरअमन एहतजाज की अपील की गई थी। इमरान खान के कहने के ऊपर इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पूरे मुल्क में पाकिस्तानी बाहर निकले और इस वक्त सड़कों के ऊपर लाखों की तादाद में पाकिस्तानी अपने मैंडेट की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से इल्ज़ामात जो इस इलेक्शन पर लगाए जा रहे थे उस पर सबूत भी वो सामने रख दिए गए, एतराफ़ कर लिया उन्होंने। तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसकी तफसीलात आपको बताते हैं, आपके सामने रखते हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी बाखबर हलकों का यह दावा है कि अगर आइन और कानून के ऊपर अमल होता है तो बड़े इस्तीफे आ सकते हैं, बगावत के इम्कानात भी मौजूद हैं। और इसी तरह से यह खबर भी है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर होने वाली अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के सियासी और इंतखाबी मुस्तकबिल का फैसला करेगी, क्योंकि बाखबर हल्के बाज़गश्त सुन रहे हैं पाकिस्तान में किसी संगीन तरीन एमरजेंसी की या मार्शल लॉ की। इसके कितने पहलू हैं, कमिश्नर पिंडी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कौन से इसके अंदर सबूत हैं, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है, इसमें इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या किरदार है, चीफ जस्टिस का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अदालतों का क्या किरदार है, तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर क्या रद्द अमल आया है, नून लीग ने इसके ऊपर क्या रद्द अमल दिया है, पाकिस्तानी अवाम क्या कर रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। कमिश्नर रावलपिंडी इंतखाबात में संगीन धांधलियों और बेज़ाब्ती में मुलव्वस होने का एतराफ़ उन्होंने किया और ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लियाकत अली चट्ठा इनका नाम है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान पूरी रावलपिंडी डिवीजन में नाइंसाफ़ी की, हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन के 13 MNAs हारे हुए थे, उन्हें 70-70 हज़ार की लीड दिलवाई और मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। लियाकत अली चट्ठा का कहना था, रावलपिंडी डिवीजन में इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूं और अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हुए खुद को पुलिस के हवाले करता हूं। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन में होने वाली धांधली में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी मुलव्विस हैं। मेरे साथ इन लोगों को भी अपने ओहदों से मुस्तफ़ी होना चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्ठा ने कहा कि हमने इस मुल्क के साथ गलत काम किया, जो काम मैंने किया वो किसी तरह मुझे जेब नहीं देता, अपने ओहदे और सर्विस से इस्तीफा देता हूं। उनका कहना था, गलत काम कौन कर रहा है, किसने कराया, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। यहाँ पर एक बार फिर वो असल किरदारों का नाम लेने से बाज रहे, जिनका आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तान का भी पता है, और उन्होंने उनका नाम नहीं लिया। मुझ पर सोशल मीडिया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का दबाव था। हेड्स ऑफ यू ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आपने कमाल करके रख दिया। और जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमेंट करके भी इसके ऊपर बताएं कि वो ये जंग अपनी जगह पर बैठे कैसे लड़ रहे हैं और किस तरह से पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूरियत की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी अवाम भी सड़कों पर है। उन्होंने कहा, जनाब सोशल मीडिया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का दबाव था। मैंने आज सुबह फजर की नमाज के बाद खुदकुशी की कोशिश की, फिर मैंने सोचा क्यों ना ये सारी चीज़ें अवाम के सामने रखूं। मैं हराम मौत क्यों मरूं, कर्ब से गुजर रहा हूं और सियासी लोग शेरवानी सिलवा कर मिनिस्टर बनने के लिए घूम रहे हैं। मुल्क की पीठ में जो छुरा घोंपा वो मुझे सोने नहीं देता। मैं अपने कर्ब का बोझ उतारते हुए सुकून की मौत चाहता हूं। तो कहाँ हैं बाकी बाज़मीर लोग? क्या इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर कोई बाज़मीर शख्स नहीं है? क्या इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कोई बाज़मीर शख्स नहीं है? क्या इस वक्त माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के यहाँ कोई बाज़मीर शख्स नहीं है? पाकिस्तानी अवाम ये पूछ रहे हैं कि इस तरह की आवाज़ें क्या बाकी जगह से भी उठनी चाहिए, जिस तरफ जिक्र किया और इशारा किया चट्ठा साहब ने। और वाकई कितना अफसोसनाक अमर है, कितनी ही खौफनाक सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूरियत के साथ जो खिलवाड़ किया गया उसके सबूत वाज़ह तौर पर आ चुके हैं सामने। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर, गुस्सा ना करें, इनके भी आपके सामने मैं चीज़ें रखता हूँ। आपको पता है, मुझे भी पता है ये कौन साहब हैं, कहाँ से आए, किन के लौंडे हैं,
ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ حامد میر صاحب کے بھائی ہیں, یہ پورا خاندان کیا کچھ کرتا رہا, کس طرح سے ان کے بھائیوں کے پاس پیپلز پارٹی کے ٹکٹ بھی ہیں, کس طرح سے یہ زرداری صاحب کی الائن ہے, کیسے یہ مسلسل کتنے عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا یوٹیوب چینل کون سا ہے, گوگلی ٹی وی کس کا ہے, وہاں سے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف کس قسم کا غلیظ, گھٹیا, گندا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جاتا رہا, وہ سب آپ کے سامنے ہے. گزشتہ کتنے عرصے سے یہ فائدے اٹھا رہے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے. جی این این کے اندر مالی کرپشن کے الزامات پر انہیں نکالا گیا یہ بھی آپ کے سامنے ہے. غلیظ شخص ہیں, امپلائیز کو گالیاں دیتے ہیں, آپ کے سامنے ہے. سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے, جن لوگوں نے ان کے نیچے کام کیا وہ آپ کے سامنے ہے. موصوف فرماتے ہیں کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے الزامات کی سختی سے تردید کرتا ہوں, یہ سیاسی سٹنٹ ہے, اور جو گفتگو لیاقت علی چٹھا نے کی یہ تو کوئی جنونی یا نفسیاتی شخص ہی کر سکتا ہے. لیاقت علی چٹھا 13 مارچ کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں, مجھے لگتا ہے اپنا سیاسی کیریئر بنانے کے لیے ایسا بیان دے رہے ہیں. شرم آنی چاہیے عامر میر صاحب آپ کو. فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں 10 روز بعد کیوں یاد آئیں, جس دن دھاندلی ہو رہی تھی اس دن کیوں سامنے آ کر نہیں کہا کہ میں اس دھاندلی کا حصہ نہیں بن سکتا. مجھے لگتا ہے ان کی کوئی سیاسی وابستگی یا ان کے کسی کو جتوانے کے منصوبے پورے نہیں ہوئے, اس لیے اسٹنٹ کیا ہے اور حکومت اور الیکشن کی ساکھ متاثر کرنے کی. آپ کی کوئی ساکھ ہے عامر میر صاحب؟ کچھ خدا کا خوف کریں, آپ بھی ساکھ کا ذکر کر رہے ہیں, کچھ خدا کا خوف کریں. انہوں نے کہا جناب الزامات کی تحقیقات ہوں گی اور ان کی دماغی حالت ٹھیک ہے یا نہیں, تحقیقات ہوں گی. کیسے اس دماغی کیفیت کا شخص اتنے اہم عہدے پر پہنچا, ان کی کچھ دن پہلے کی تصویریں بھی آ گئی ہیں. آپ انہیں پی ٹی آئی کے ساتھ الائن کر رہے ہیں, ماضی میں ان کا پورا خاندان تو نون لیگ کے ساتھ الائن رہا ہے. آپ جن چٹھا صاحب کے ساتھ ان کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں, سوشل میڈیا غریدہ فاروقی اور کچھ راوی شاوی قسم کے لوگ, ان کا کوئی تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے. چند دن پہلے تو رانا ثناء اللہ ان کو اپنا دوست اور پتہ نہیں مریم 2018 کے اندر ان کے حق میں بڑی ٹویٹس بھی کر چکی ہیں, تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. تو جناب ایسی کوئی صورتحال آپ کی طرف سے جو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوگی. اچھا اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد پہلے تو میں آپ کے سامنے رکھوں کہ راولپنڈی ڈویژن کے اندر ہوا کیا, کس قسم کے لوگوں کو کامیاب قرار دیا گیا. جناب جو ہے وہ اٹک میں شیخ آفتاب اور ملک سہیل کو فائدہ پہنچایا گیا. وہاں پر جناب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی تھی. اسی طرح سے مری کے اندر سے اور اسی طرح سے جو ہے وہ گجر خان, اسی طرح سے باقی دیگر جگہوں کے اوپر نون لیگ پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچایا گیا. پنڈی کے کینٹ اور دیگر جگہوں سے پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچایا گیا, جبکہ یہ اور اسی طرح جیلم سے بھی پیپلز پارٹی کو فائدہ معاف کیجیے نون لیگ کو فائدہ پہنچایا گیا. تمام کی تمام یہ نشستیں جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی تھی. اب ثبوت ان کے سامنے آ گئے. اطلاعات ہے کہ اس کے بعد یہ غائب ہو گئے کہ یہ کہاں پہ ہیں. کچھ نے کہا کہ پولیس نے گرفتار کر لیا, لیکن پھر پولیس نے کمشنر راولپنڈی کی گرفتاری کی تردید کر دی. انہوں نے کہا جی ہم نے گرفتار نہیں کیا. اچھا پھر حنیف عباسی صاحب کو انہوں نے لانچ کیا, اور جھوٹے ترین شخص حنیف عباسی صاحب, ہر فورم کے اوپر ہم ثبوت سامنے رکھنے کے لیے تیار ہیں. جناب کمشنر کا الیکشن سے کوئی سروکار نہیں ہوتا, الزامات کا مقصد نون لیگ کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنا ہے. اس کا بھی ہم آپ کو جواب دیتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے. کمشنر جناب ان کے نیچے جو آر او اور ڈی آر او تھے, وہ چاہے آپ یہ کہیں کہ جناب وہ الیکشن کمیشن کے انڈر چلے گئے تھے, تو بیوروکریسی ایسے ہی کام کرتی ہے, کمشنر کے ذریعے ہی وہاں تک جو بھی آپ کے چیزیں ہیں نا وہ ساری پہنچائی جاتی ہیں. جو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں انہیں شاید کسی بات کا اندازہ نہیں. احمد وڑائچ صاحب نے غریدہ فاروقی کو جواب دیا, کیونکہ غریدہ فاروقی نے کہا کہ مستعفی کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب احمد چٹھا کے کزن ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے, احمد وڑائچ صاحب نے واضح کیا کہ لیاقت چٹھا کا تعلق ضلع حفظ آباد کے گاؤں سویاں والا سے ہے. ان کی فیملی کا تعلق مسلم لیگ نواز سے رہا ہے. ابھی بھی مقامی سطح پر سیر افضل تارر کی کمپین کرتے رہے. احمد چٹھا جو کہ پی ٹی آئی والے ہیں, ان کا تعلق احمد نگر ضلع وزیر آباد سے ہے. غریدہ جی کی بات مانے تو سہیل وڑائچ اور احمد وڑائچ بھی پھر کزن ہی سمجھیں. ٹھیک ہے, واضح انہوں نے کر دیا کہ جناب یہ سفید جھوٹ جو کہ اب غریدہ فاروقی کی جانب سے جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے, اور اسی طرح سے راوی شاوی اور دیگر لوگ بھی جو ہیں وہ آئے جناب سامنے. اچھا اسی طرح سے کچھ دیگر چیزیں بھی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ان کی اگر آپ ویڈیو دیکھیں نا تو ویڈیو کے اندر بھی جو انہوں نے بات کی ہے وہ بھی بڑی واضح ہے. یہ جو چٹھا صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب مجھے پھانسی دی جائے, میں اس دھاندلی کے اندر ملوث تھا اور یہ سارے کام ہم نے کیے ہیں. لیکن اس کو بھی کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اس طرف موڑ دیا کہ جناب یہ کچھ سیاسی سٹنٹ ہے یا کچھ قسم کی چیزیں ہیں. حالانکہ جو اس وقت صورتحال ہے جناب علی, وہ اس وقت پورے پاکستان میں آپ کے سامنے ہے. جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اور تھوڑی دیر پہلے لاہور سے سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کر لیا گیا. یہ سیاہ ترین چہرہ ہے ان کا, وہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. بعد میں خبر آئی کہ جناب ان کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا. اس وقت صورتحال کیا تھی کہ جناب اپنے یہ جو لفافہ صافی ہیں اپنے مالکان کے تعاون سے کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کے متعلق بہت ساری اس قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں. اب ان کی ایک تفصیل یہ آپ کے سامنے رکھیں گے, لیکن جو ڈیمیج ہو چکا ہے وہ جناب اب کسی طور پر جو ہے وہ ریپیئر نہیں ہو سکتا. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے واضح کر دیا, انہوں نے کہا کہ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کا استعفیٰ اور دھاندلیوں کا اعتراف حق اور سچ کی جیت ہے.
چیف الیکشن کمشنر کی دھاندلیوں کے خلاف ایک ٹھوس ثبوت اور معتبر گواہ منظر عام پر آ گیا ہے۔ انتخابی نتائج کو بدلنا عوام کے ساتھ بدترین خیانت اور سنگین جرم ہے۔ ملک بھر میں جہاں جہاں بیوروکریسی کو بددیانتی پر مجبور کیا گیا، سب اسی طرح اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہیں، حقائق کو آشکار کریں۔ حب الوطنی کا تقاضا ہے کہ ہم عہدوں کی بجائے ملک و قوم کے وقار اور اپنے پیشے سے دیانتداری کو مقدم رکھیں۔ کمشنر راولپنڈی کے استعفے اور پریس کانفرنس کے بعد حقائق کی مکمل انکوائری ہونی چاہیے اور سیاسی استحکام، قومی ترقی کے خلاف پس پردہ متحرک طاقتوں اور سہولتکاروں سے عوام کو آگاہ کر کے انصاف کے کٹہرے میں انہیں جو ہے وہ لانا چاہیے۔ اچھا، الیکشن کمیشن کی کمشنر راولپنڈی کے الزامات کی تردید، معاملے کی انکوائری کا اعلان۔ کچھ خدا کا خوف کریں۔ سکندر سلطان راجہ صاحب آپ کی تردید کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ جس قسم کا کردار آپ گزشتہ 2 سے 2.5 برسوں سے ادا کر رہے ہیں پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے، اور میں پھر کہوں گا کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر کوئی باضمیر شخص موجود نہیں ہے جو کہ سامنے آئے اور بتائے کہ کیا کچھ ہوا ہے؟ ہم الیکشن کمیشن کے ذرائع سے یہ خبر دے رہے ہیں جناب، دوبارہ چیلنج کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع نے یہ بات ہم تک پہنچائی کہ جناب کس طرح سے فارم 47 نقلی اور جعلی بنائے گئے اور فارم 45 کی بجائے تاریخ میں پہلی مرتبہ فارم 47 جعلی بنا کر ان کے ذریعے نتائج جو ہے وہ سامنے لائے گئے۔ پھر جناب انتخابات میں مبینہ دھاندلی اس کو نوٹس لیا جائے یا درخواست سنی جائے۔ سپریم کورٹ میں مشاورت ہوئی، دعویٰ کیا ذرائع نے کہ جناب جسٹس آفریدی صاحب اور جسٹس منیب صاحب سے مشورہ کیا اور بعد میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں جناب 100 موٹو نہیں لیں گے، بلکہ جو پہلے یہ الیکشن کے حوالے سے کیس لگا ہوا ہے 19 فروری کو، اسی کے اندر اس معاملے کو بھی دیکھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد خبر آتی ہے جناب رانا ثناء اللہ کہتے ہیں لیاقت چٹھا میرا قریبی دوست تھا، کافی عرصے سے ذہنی مسائل کا شکار ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب یہ بات اگر آپ کہیں نا تو سب کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ ذہنی مسائل کا کون شکار ہے اور اب اس قسم کی خبریں کہاں سے آ رہی ہیں۔ پھر چیف جسٹس صاحب کا رد عمل آیا، کہتے ہیں ثبوت ہے تو پیش کریں۔ کمشنر راولپنڈی کے الزامات پر ان کا رد عمل آیا اور سپریم کورٹ کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ویڈیو ان کی آ چکی ہے کہ چیف جسٹس نے کہا کہ الزامات تو کوئی کچھ بھی لگا سکتا ہے، الزام لگانا آپ کا حق ہے تو ثبوت بھی دیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا یہاں کچھ بھی الزام لگا دیں، کل کو چوری کا الزام لگا دیں، قتل کا الزام لگا دیں، تو الزام کیا، کل کیوں، آج آپ نے قتل کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ نے پاکستان کے آئین کا قتل کیا، ہمیں بلائیے، ہم انشاءاللہ ثبوت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ نے چوری کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان چوری کیا، ہم آپ کے سامنے ثبوت رکھیں گے، آپ ہمیں عدالت بلائیں۔ اور پھر جو آپ کی سب سے بڑی منافقت ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بیان سامنے آیا کہ یہ مجھ پر الزام نہیں ہے، اداروں کو دیکھیں، کچھ لوگ اداروں کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہی صاحب ہیں جو سرعام اس قسم کی تقریریں فرما چکے ہیں کہ اداروں کا نام نہ لیں، بندوں کا ان پرسن نام لے کے بتائیں۔ تو اس نے تو بندوں کا ان پرسن نام لیا، ادارے کا نام تو لیا نہیں چٹھا صاحب نے، ہم نے بھی کسی ادارے کا نام نہیں لیا۔ ہم تو بات کر رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ نے یہ سب کچھ کیا، اب آپ خود ہیں جو کہ ادارے کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ ہم آپ کی جو ویڈیو کی تقریر ہے وہ پاکستانی عوام کے سامنے اس پلیٹ فارم پر رکھ چکے ہیں، دوبارہ بھی رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو پتہ ہے باقاعدہ طور پہ تقریر کر چکے ہیں، آپ نے کہا ہے کہ جو ادارے جس کے اندر جو بھی اس قسم کا کام کرے نام لے کر اس کے اوپر تنقید کریں۔ اداروں میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، اداروں کو بدنام نہ کریں، اداروں کا نام نہ لیں، آپ کہہ چکے ہیں۔ آج جب آپ کا نام لیا جا رہا ہے، واضح طور پر لوگ آپ کا نام لے کے بات کر رہے ہیں، تو آپ آج ادارے کے پیچھے چھپ رہے ہیں، یو ٹرن لے لیا آپ نے، منافقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آج آپ کہہ رہے ہیں جناب دیکھیے میرا ذکر نہیں ہے، یہ تو میرے ادارے کے اوپر الزام ہے۔ ادارے کے اوپر کسی نے الزام نہیں لگایا، آپ کے اوپر الزام لگایا، آپ کو سامنے آنا ہوگا۔ آپ باقی سب کو ساتھ ملا کر سیف سائڈ کی کوشش نہ کریں۔ سپریم کورٹ کا ذکر نہیں ہوا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ذکر ہوا ہے، اسی طرح سے چیف الیکشن کمشنر صاحب کا ذکر ہوا ہے، وہاں ذکر کیا گیا الیکشن کمیشن کا کیونکہ وہاں پہ وہ ساتھ ملوث ہیں۔ کیا اس وقت آپ ادارے کو نقصان نہیں پہنچا رہے تھے قاضی صاحب جب کوئی اور چیف جسٹس تھا اور آپ روزانہ کبھی خط لکھتے تھے، کبھی اپنی مرضی کا بینچ بناتے تھے، اپنی مرضی کے بینچ میں بیٹھتے تھے، کبھی کسی بھی بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیتے تھے، کبھی مسلسل ادارے کے اندر تقسیم کا تاثر، بلکہ تقسیم کر کے آپ نے رکھی ہوئی تھی، بالکل آپ چلنے نہیں دے رہے تھے اپنے سے جو ماضی کے سابق چیف جسٹس صاحبان ہیں۔ اس وقت کیا ادارے کے خلاف سازش نہیں ہو رہی تھی؟ آج آپ کا نام لے لیا اور آپ کہہ رہے ہیں جناب ادارے کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ صحافی نے کہا لوگ آپ پر الزام لگا رہے ہیں، اس پر چیف جسٹس نے کہا مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، کوئی نئی بات بتائیں، الیکشن سے میرا کوئی تعلق نہیں، الیکشن کرانے میں میرا ایک کردار تھا مگر الیکشن کا حکم میں نے نہیں دیا تھا۔ کچھ خدا کا خوف کریں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، الیکشن نہ کرانے میں تو آپ کا کردار رہا ہے نا، آپ کے گروپ کا کردار بھی رہا ہے، اور ابھی بھی جو آپ نے تاریخ دی تھی وہ 90 دنوں سے باہر کی تھی۔ جس دن فیصلہ آیا اس سے 90 دنوں کے اندر الیکشن نہیں ہوئے، آپ نے آئین کا قتل کیا، اور اس کے بعد آپ نے جو تحریک انصاف کا انتخابی نشان چوری کیا، یہ تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا میں نے تجزیہ کرایا تھا، جو ہے میں نے تصفیہ کرایا تھا الیکشن کمیشن اور صدر کے درمیان، اور میرے اوپر کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو ان کی ویڈیو آئی ہے یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی چیف جسٹس اس طرح سے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ چیف جسٹس صاحب صحافیوں کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں،
چوری کا الزام لگا دیں، قتل کا الزام، صحافیوں کے ساتھ چیف. اچھا اب ملک کہاں پہ آ گیا ہے؟ کہا جاتا تھا جناب اداروں کے لوگ اس طرح سے پریس کانفرنس نہیں کیا کرتے. آپ کو یاد ہوگا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی اہم شخصیت کے متعلق بھی انصار عباسی صاحب کہتے رہے وہ میڈیا سے دور رہتے ہیں، اور ایک دن انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر پریس کانفرنس کی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج سپریم کورٹ کے باہر صحافیوں سے گفتگو فرما رہے ہیں، اور یہ ہے چیف جسٹس صاحب کا کیلیبر یا اسٹیٹس. آپ ذرا چیک تو کریں، خدا کا کچھ خوف کریں. قاضی صاحب اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.